अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। FIA ने जेल में इमरान खान से तफ्तीश की है और इमरान खान ने FIA को क्या जवाब दिया, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इस तफसील को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर चुका है। हुकूमत की साजिश से इमरान खान ने पर्दा कैसे उठाया और जेल से जो तस्वीर जारी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपना रही है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और ये रूम कूलर की असल कहानी है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बनाने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल क्रैकडाउन होगा और पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स इमरान खान का नाम इस्तेमाल करेंगे, इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन के लिए किस मुल्क से ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया और जो फायरवॉल जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान रिहा नहीं होंगे, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भी जेल में ही रखा जाएगा और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि FIA की टीम पहुंची है अडयाला जेल में मुतनाज़ ट्वीट पर तफ्तीश के लिए। इमरान खान अपने वकला की मौजूदगी में इस तफ्तीश में शामिल हो गए और उन्होंने क्या जवाब दिया उन सवालात का जो FIA की टीम से पूछे गए और क्या इंकशाफात किए। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन तस्वीर के हवाले से इमरान खान का क्या जवाब था, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात होती है और खान साहब से ये सवाल किया गया, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और हुकूमती जो टोला है उसके ऊपर बाकायदा इस वक्त बैशिंग कर रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि जेल में मुझे साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाली सहूलियात फ़राहम नहीं की गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म का एक प्रोटोकॉल है और पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो तो उसे ख़ास किस्म की क्लास में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान को सहूलियात के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे डेथ सेल में रखा गया और दूसरी तरफ कहा ही जा रहा है कि 7 कमरे इमरान खान के लिए बाकायदा तौर पर हमने अलग कर दिए। 7 कमरों के अंदर आपको कोई नज़र नहीं आएगा, 7 कमरे खाली हैं और कैद तन्हाई की बात इमरान खान की सच साबित होती है। इन अकल के अंधों को ये समझ नहीं आई कि जो तस्वीरें हम शेयर करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर लाने जा रहे हैं, उनके अंदर जो इमरान खान कह रहे थे कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक एक्सरसाइज की जो बाइक थी उसका हवाला खान साहब ने भी दिया कि एक एक्सरसाइज बाइक के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। जेल की तमाम जो चक्कियों में कूलर मौजूद है, ख़ास तौर पर मेरे लिए कूलर नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ साहब को जेल में इससे ज़्यादा सहूलतें दी गई थी, लेकिन इमरान खान को ये तमाम सहूलतें देना तो दूर की बात है, बल्कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी इमरान खान को नहीं दी गई। आपको भी याद होगा कि मैट्रेस भी खान साहब के पास नहीं था, टेबल और कुर्सी भी नहीं थी। और फिर एक मॉनिटरिंग जज ने जेल की हालत इज़ार के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो की और उसके बाद फिर व्यूअर्स जेल को तब्दील किया गया, सेल को बेहतर किया गया और खान साहब की जो रिजर्वेशन थी कि मुझे बाइक दी जाए वो भी दी गई, क्योंकि खान साहब जो हैं वो वर्जिश करने के आदी हैं और अगर जब आपकी आदत आपसे छीन ली जाए तो मुश्किल होती है। तो खान साहब को एक बाइक भी दे दी गई और ये वही बाइक है जो जज साहब की तरफ से जब ये केस इमरान खान के अडयाला जेल में चल रहे थे तो ये बाइक अदालत की तरफ से इमरान खान को दी गई थी। अब बात आ जाती है जी खाने की, तो खान साहब का खाना एक कैदी बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता रहा, नवाज शरीफ के खाने जाती उम्रा से पक कर जेल जाते रहे और ये एक बुनियादी फ़र्क है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में लोग सियासत कर रहे हैं। अब भी उस बात कर लेते हैं FIA टीम की। FIA टीम पहुंची है जी अडयाला जेल में और FIA की टीम जब गद्दारी और बगावत के मुकदमे में तहकीकात के लिए पहुंची तो इमरान खान ने उनसे कहा कि तफ्तीश छोड़ो, पहले मुझ पर झूठे मुकदमे बनाने पर माफ़ी मांगो। अज़हर मशवानी के भाइयों को आपने क्यों उठाया, उनका जुर्म क्या है, किस कानून के तहत ये कार्रवाइयाँ आप लोग कर रहे हैं। अज़हर मशवानी के भाइयों को किसके कहने पर उठाया गया। सोशल मीडिया वर्कर्स हमारे हीरोज़ और कौम का असासा हैं, उनकी और उनके अहले खाना की हरासगी का सिलसिला बंद होना चाहिए। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने के लिए JIT अडयाला जेल पहुंची तो इमरान खान ने पंजाब पुलिस के एहलकार से ये कहा था कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी पंजाब पुलिस को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ।
عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سر بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہمیں خود مختار اور غیرت مند قوم ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکیں۔ پانچویں چیز جو خان صاحب نے کہی، اور میں آپ کو یہ منون اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا میڈیا سے رپورٹ نہیں کر رہا، اور بینگ اے جرنلسٹ یہ ہر صحافی کا فرض ہے کہ وہ باتیں جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ لوگ دبانا چاہتے ہیں، سچ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، یہ آپ تک پہنچے۔ پانچویں چیز جو خان صاحب نے کہی کہ جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز کی اور انہیں قوم پر مسلط کیا گیا۔ پھر اکاؤنٹ پر کی جانے والی جو پوسٹ ہیں، اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث اپلوڈنگ سے پہلے ویڈیو مجھے نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی میں اسے دیکھ سکا۔ پھر جو ساتویں چیز ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اور حکومت چاہ رہی تھی کہ عمران خان معافی مانگے، البتہ خان صاحب نے الٹا ان کو یہ جواب دیا کہ آج جب مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو حمود الرحمان کمیشن کے مدرجات پر مشتمل ہے، اگر اپلوڈنگ سے پہلے یہ ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی سی تبدیلیاں میں ضرور کرواتا۔ پھر ویورز جو اہم نقطہ یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے دو بنیادی اہداف تھے، جن میں سے ایک سہانے کے ذمہ داروں کا تعین جبکہ دوسرا غلطیوں کی نشاندہی تھا۔ پھر نویں جو چیز ہے، رپورٹ کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پیرائے میں جنرل یحییٰ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے وہ ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے، ان کے اوپر نہیں ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل احسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا، جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ اسے رکھا جا سکے اور اپنے پیشہ ورانہ فرائض فوج سر انجام دے سکے۔ اور 11واں نقطہ جو خان صاحب نے کہا کہ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرنڈم کے ذریعے مسند نہیں پاتا، چنانچہ اس کو خود کو اور ادارے کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہی فوج کے مفاد میں ہوتا ہے، اور آئین بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ 12واں نقطہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سربراہ جب سیاست میں ملوث ہوتا ہے یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ 13واں نقطہ خان صاحب نے جو بیان کیا کہ عمران خان مزید یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد فیصلہ کن برتری اور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنا اور ملک کو المناک حادثے کی بھینٹ چڑھنے دینا جنرل یحییٰ کے فیصلے تھے، اور یحییٰ خان کے سیاسی فیصلوں میں حصہ لینے کے اسی شوق کی پاکستان اور افواج پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ سیاسی فیصلے کرنے اور پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کے پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ 15واں نقطہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تب کے واقعات اور آج کے حالات کے مابین غیر معمولی مواصلت ہر ذی شعور پاکستان کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ 70 میں ملک دو لخت ہوا تو آج ہماری معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ SIFC کے ذریعے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ ملک کی سب سے بڑی اور عوامی مینڈیٹ کی حامل جماعت کو لاقانونیت سے کچلنے کی کوشش کر کے معیشت میں بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے امکانات بھی پیدا تبھی ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور فیصلہ سازی عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپی جائے۔ اگر فیصل واڈا جیسے لوگ پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو پھر وہ کچھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ یہ بات آپ نے ویورز یاد رکھنی۔ اس بیان سے ویورز ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس ویڈیو پر معافی نہیں مانگیں گے۔ جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت سے بھی ریلیف عمران خان کو ملے گا، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور پھر عمران خان کسی صورت سوشل میڈیا کو بیک فٹ پر نہیں لائیں گے۔ جو رہنما سوشل میڈیا کی پالیسی پر تنقید کرے گا وہ فارغ ہوتا جائے گا۔ اور پھر عمران خان کو پہلے بھی سوشل میڈیا ٹیم پیاری تھی، اب بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت
حقیقی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، پاکستان میں جو جمہوری آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ آپ کو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو بٹھا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے اور انہیں روکا جا سکے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو آگہی پاکستان کے اندر عمران خان نے عوام کو دی ہے اور سوشل میڈیا کی ٹیم نے دی، اسے آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں لیکن عوام سچ جانتی ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا ایک بنیادی کردار ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر چینل نے اور ہر سیاستدان نے اپنا الگ سے سوشل میڈیا بنایا، پارٹیز نے اپنا سوشل میڈیا بنایا تاکہ وہ پاکستان کے اندر اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکے۔ اب ویورز، جو اگلی سٹوری ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ڈائلاگ نہیں ہوں گے، ججز سیاسی بیان بازی نہ کریں۔ رؤف حسن صاحب کا ایک انٹرویو انہوں نے دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، 3 سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں ہوں گے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو یہ کبھی حکومت میں آ ہی نہیں سکتے تھے، ان سے بات کی تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی پوچھیں گے کہ کیا کریں، لہٰذا ہم براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے۔ پھر رؤف حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز عدالت میں ججز نے سیاسی کمنٹ دیے، جس چیز کی بانی پی ٹی آئی پر پابندی ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات بھی سچ ہے، اگر آپ عمران خان کو یہ الزام دیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بھائی پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کے پاس کیا حق تھا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ فاروق اچنائک ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، ان سے بات کریں؟ آئین اور قانون کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک جج کسی کو یہ کہے کہ جائیں اور جا کر ان سے بات کریں اور معاملے کو سلجھائیں؟ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ ججز کو چاہیے کہ قانون کے تقاضے پورے کریں اور فیصلے دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو پی ٹی آئی الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کی پیروی نہیں کرے گی، اور اسلام آباد کے 3 حلقوں میں نون لیگ اراکین جو ہیں الیکشن ٹریبونل تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ جسے محفوظ کر رکھا ہے وہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے۔ اگر جج تبدیل ہوا تو مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ملی بھگت تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو کہہ دیا تھا نا کہ جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور یہ استحقاق ہمارا ہے اور ہم اسے نہیں بدلیں گے، آپ ریٹائرڈ ججز لے کر آئیں۔ دوسری طرف عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ بھی اسی قسم کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں یا پھر وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے، آپ فوری طور پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست لے کر جائیں، جہاں پر الیکشن کمیشن اور جس طرح سے ٹرائبونل کے ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے۔ اور جو اگلی خبر ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا ویڈیو بیان۔ 9 مئی مقدمات کی تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی 9 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی ہے اور ٹیم میں پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی کے ایکسپرٹس بھی شامل تھے، اور پولیس نے شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا۔ لاہور پولیس کی ٹیم تیسری بار شاہ محمود قریشی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی جلد بری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان لوگوں کا۔ شاہ محمود قریشی پر کوئی بڑا کیس بھی نہیں ہے، شاہ محمود قریشی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ملزم بھی نہیں ہے، اب زیادہ دیر تک انہیں جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر 2-3 بار ان کی گرفتاری ہوئی تو جج ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، ٹرائل کا پورا حق دیا جائے، اور مجھے لگ ہی رہا ہے کہ یہ بہت جلد اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس حوالے سے رجوع بھی کریں گے اگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا پر پابندی اور حکومت کا ایک جدید ہتھیار جسے خریدا گیا ہے کریک ڈاؤن کے لیے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ ان کی رپورٹ جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں جو پیش کی گئی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور پھر کس طرح سے لگام ڈالی جائے گی۔ خبر یہ ہے ویورز کہ سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی مختلف کمپنیوں میں ایک قومی فائر وال انسٹال کیا جا رہا ہے، اور ناپسندیدہ مواد کو فلٹر کیا جا سکے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوگا، اور انٹرنیٹ صارفین تک وہ مواد کسی صورت بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک مؤثر ذریعے نے جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے
کہ یہ فائر وال خریدا جا چکا ہے اور اب اسے انسٹال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے صرف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایپس کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کینیڈا کی کمپنی ہے جی 2013 میں نیٹ سویپر کے فائر والز انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ میں انسٹال کیے گئے تھے۔ یہ کمپنی پاکستان کو باقی دنیا سے جوڑنے والی سب میرین کیبلز میں 65% سے زائد کی شیئر ہولڈر ہے۔ تازہ ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریسز سے سامنے آنے والی معلومات کا جائزہ لیا جا سکے گا اور اس کی نگرانی کی جا سکے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ہمارے اس چینل سے تکلیف ہے تو ہمارے اس چینل کو پاکستان میں بند کر دیا جائے گا اور لوگ اس چینل کو پاکستان میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یا مثال کے طور پر اگر عمران خان کا نام کسی بھی چینل کے اوپر بار بار لیا جاتا ہے تو ایسے فلٹرز لگا دیے جائیں گے جن میں عمران خان والی ویڈیوز کو روکا جا سکے۔ اور پھر ویوز یہ بھی ہوگا کہ جن تھم نیلز کے اندر عمران خان کی تصویر ہوگی ان تھم نیلز کو بھی روکا جا سکے، اور یہ فلٹرز ڈبل ایکشن کریں گے، یعنی چینلز پر پابندی بھی لگائی جائے گی اور ساتھ ساتھ فلٹر کا کام بھی ان فائر والز کے ذریعے لیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ویوز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس منصوبے سے آگاہ ایک سرکاری عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ قومی فائر وال 2 مقاصد کو پورا کرے گی۔ ان مقامات کی نشاندہی کرے گی جہاں سے پروپیگنڈے کا مواد شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ان اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا سکے گا یا پھر اس تک رسائی محدود کی جائے گی۔ فائر وال فلٹرز فیس بک، یوٹیوب اور ایکس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کے لیے ہوگا، اور ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این کے غلط استعمال کو روکنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت اس بات کو لازمی قرار دے سکتی ہے کہ وی پی این کے استعمال سے پہلے آپ کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو آگاہ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والے مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ایک سرکاری عہدیدار نے اس سوال کا جواب بھی دیا جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ٹویٹر کا استعمال 4.5 ملین صارفین سے کم ہو کر 2.4 ملین تک رہ گیا ہے، جس سے پاکستان میں بھی ٹویٹر کا کاروبار متاثر ہوا اور لوگوں کے کاروبار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان کو آپ نے روکنا ہے، ان کے پیغام کو گھر گھر جانے سے روکنا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہونا تو پاکستان کے اندر جو فائر والز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور اگر آپ مختلف یوٹیوب چینلز کے ویوز کو دیکھیں تو یہ اتنے ویوز نہیں ہیں جتنے ماضی میں آتے رہے ہیں۔ ہمارے ویوز کم ہو کر آدھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ فائر والز ہیں، فلٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی اپنے الگریدمز کو جو انالیٹیکل رپورٹس ہیں جا کر دیکھتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو ویورشپ ہے وہ گر گئی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور بھارت کے اندر ہماری ویورشپ بہت زیادہ ہے، برطانیہ کے اندر ویورشپ بہت زیادہ ہے، آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے، نیوزی لینڈ میں، دنیا کے تمام ممالک میں، سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ ویورشپ ہے۔ لیکن ویورز فلٹرز لگانے سے اور الگریدمز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو اس وقت کی جا رہی ہے فائر وال کے ذریعے، کنٹینٹ پاکستان کے اندر اب اویلیبل اس طرح نہیں ہے، یعنی جو ویڈیو 2.5 لاکھ ویوز لے رہی تھی اب وہ ویوز کم ہو کر 30,000 35,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے اب کام کیا جا رہا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، پیغام رکے گا نہیں، پیغام اسی طرح بڑھتا جائے گا اور لوگ اس کا بھی حل ضرور نکالیں گے۔ چائنا کے اندر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، اب جو کمپنی جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے اور 65% جس کمپنی کی کیبلز اس وقت بچھی ہوئی ہیں، اگر وہ فائر والز کسی ملک کو کچھ پیسوں کے عوض دے رہی ہے تو یقیناً یوٹیوب اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ضرور سوال کریں گے، اور یہ معاملہ عالمی عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے اگر اسے روکا گیا۔ میں یا میرے سمیت جتنے بھی اس وقت لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان شمالی کوریا جی بن گیا ہے، وہاں پر بھی انٹرنیٹ پر پابندی ہے۔ چائنا کے اندر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت ساری ایسی ایپس ہیں جنہیں بند کیا گیا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان ایپس کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر لوگوں سے سچ بولنے کی جو ایک پلیٹ فارم ہے، جو میڈیم ہے، اسے چھینا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔